अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं मेरा नाम है शफीउल्लाह और आप देख रहे हैं पॉडकास्ट विद दुरानी। तो नाज़रीन, आज हम बहुत अरसे बाद आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं एक नए गेस्ट के साथ। उनकी पॉइंट ऑफ व्यू जानेंगे, उनके साथ गपशप करेंगे। आज हमारे साथ हैं तारीखदान जिसे हम कह सकते हैं, एक ऐसी पर्सनैलिटी जो आम लोगों से उभरते हुए सामने आए हैं और तारीख को इस तरह फ्रेंडली माहौल में डिस्क्राइब करते हैं, आपके सामने पेश रखते हैं। उनके आपके लोगों के सवालात उनकी प्रोफाइल में जो है तो आपके सवालात के जवाब देते रहते हैं। आज हमारे साथ लाची से ताल्लुक़ रखने वाले आरिफ खटक मौजूद हैं। आज उनके साथ गपशप लगाते हैं और जानते हैं कि उनको कैसे इंटरेस्ट आया हिस्ट्री में और कोहाट के आजकल के जो मामला चल रहे हैं उनमें उनको कैसे इंटरेस्ट है। अस्सलाम वालेकुम आरिफ भाई, कैसे हैं आप? अच्छे, शुक्र है, खैरियत, थैंक यू। थैंक यू सो मच, आपने वक्त दिया, आप यहाँ पर आए, आपका तो बहुत शुक्रिया सर। और सर, सबसे पहले मैं अपनी बात को आगे ले जाने से पहले आपके जो है तो सर इंट्रोडक्शन पूछना चाहता हूँ कि हमारी आवाम के लिए एक शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन आपके ज़बान से हो जाए सर। मेरा नाम आरिफ है, आरिफ खटक मेरा नाम है। टिकटॉक पे मेरी आईडी है आरिफ केटी के नाम से। कोहाट का मैं रहने वाला हूँ, खुद को कोहाटी इसलिए कहता हूँ। मैं वैसे खटक हूँ लेकिन एक प्राउड कोहाटी भी हूँ। तो और लाची से मेरा ताल्लुक है। सही। सर, वैसे तो खटक एक अलग कबीला है, लेकिन मैं सबसे पहले बात शुरू ही इसी बात से करता हूँ कि आपका ताल्लुक कोहाट से है, फिर आप खटक कैसे हुए? देखें, हम आज तक, सॉरी टू इंटरप्ट सर, हम आज तक ये जानते हैं कि खटक एक अपने लिए कबीला है जो एक अपने इलाकाई उससे जाना जाता है, ज़बान से जाना जाता है, सकाफत से जाना जाता है। आपने कहा मैं कोहाटी भी हूँ और खटक भी हूँ, इसको डिस्क्राइब करें सर। बेसिकली जितने भी दुनिया में ना, जितने भी खटक हैं जी, खटक होते कोहाटी हैं। वो इस तरह के 1982 में करक जिला अलग हुआ है कोहाट से, ये सबको पता है। टीरी कोहाट का हिस्सा था, हंगूपुरा कोहाट का हिस्सा था, और ये करबोगा शरीफ, ये सारे खटकों के एरिया। शकरदरा, लाची और गुम्बड़ जो कोहाट के बड़े इलाके, जो खटकों के बड़े इलाके हैं, पूरी तहसील है। तहसील गुम्बड़ और तहसील लाची आबादी, बड़ी आबादी वाली तहसीलें हैं कोहाट की। ये तो अभी भी कोहाट का हिस्सा है। करक भी साबिका कोहाट का हिस्सा था, जबकि नौशहरा में जो एरिया बनता है निजामपुर खैराबाद वाला जी, और मियानकी शरीफ तक जो एरिया, ये गुम्बड़ के साथ आता था। गुम्बड़ कोहाट का हिस्सा था। तो अब जो उस तरफ अकोड़ा की तरफ, अकोड़ा खटक की तरफ लोग हैं, ये भी यहां से टीरी से माइग्रेट होके गए हैं। तो क्या दुनिया में कोई ऐसा खटक है जो कोहाटी नहीं है? तो इसीलिए मैं कहता हूँ सबसे पहले जो खटक कबीला है वो कोहाट से इसका ताल्लुक है, प्योर खालिसतन कोहाट से। नौशहरा भी पहले, ये तो आधे से ज्यादा तो ये पेशावर का हिस्सा था, फिर आधे से ज्यादा ये कोहाट का हिस्सा था। तो जिला पेशावर होता था, कोहाट होता था और बन्नू होता था। दरमियान में जो है ना, ये इंतजामी हालात से आपको पता है, हमको भी इंतजामी हिसाब से अलग हुआ है। तो बाकी तो सारे खटक तो बेसिकली कोहाटी हैं। तो मैं इस लिहाज से खुद को प्राउड कोहाटी समझता हूँ कि मैं खटक हूँ और कोहाट का रहने वाला। सही। सर, जैसा कि आजकल की जो हालात चाह रहे हैं, आजकल जो नौजवान हैं, जैसे भी टिकटॉक इंस्टॉल करते हैं तो सबसे पहले जो है तो नाच गाने की तरफ उनका रुझू होता है, शायरी की तरफ होता है। आपने ऐसा सर क्या आपने नोट किया कि आप हिस्ट्री की तरफ आ गए सर? देखें, सबसे पहले जो है ना, इंसान को ये चीजें मना नहीं है, जो परस्ती को परस्ती ये मना नहीं है, मैं इन चीजों का कायल हूँ। लेकिन सबसे पहले अपनी आइडेंटिटी जो होती है ना, बंदे की अपनी पहचान जी, वो भी जरूरी है। सबसे पहले बंदे को ये पता हो कि मैं कौन हूँ। सबसे पहले मैं समझता कि सबसे पहले मुझे ये पता होना चाहिए था कि मैं कौन सा खटक हूँ। फिर उसके बाद मुझे पश्तून होना चाहिए था। और ये चीज लेकर ना, ये सोशल मीडिया पे जो तूफानी बदतमीजी बरपा है, उसको मैंने नोट किया। कोई भी बंदा जो है ना पश्तून का नाम लेकर आगे आ जाता है। अभी एक मौलाना साहब है, उसने सारी डिग्री हर चीज शरीयत के अंदर की हुई है और मदरसे के अंदर की हुई है। उसने एक टॉपिक को एक ऑप्शन के तौर पे पश्तून कार्ड को रखा हुआ है। वो बाद में पश्तून का भी नाम ले लेता है। इसी तरह एक सियासतदान है, वो पहुंचता है कुर्सी तक, असेंबली तक, लेकिन वो लफ्ज पश्तून का इस्तेमाल करता है, उसका गोल कुछ और होता है। ये जो सारी तूफानी बदतमीजी है ना, ये मैंने देखा कि यार ये इससे जो है ना थोड़ा सा हमारे कोहाट के लोग, खास करके जो जहाँ पे भूख है, अफलास है, जहाँ पर हमारे बुनियादी ऐसे मसाइल हैं कि जिन पे तवज्जो देने की जरूरत है। हमारा पानी का मसला है, कोहाट सिटी तक पानी का मसला है। हमारे ऐसे मसाइल हैं जनवन के जो हल तलब हैं,
لیکن ہم کن چکروں میں پڑے ہوئے ہیں. تو سب سے پہلے نا میرا ٹارگیٹ یہی تھا کہ اپنے جو لوگ ہیں ان کو میں اپنی شناخت بتاؤں, اس کے بعد ان چیزوں کے اوپر بات کروں جو کہ غیر اہم ہیں, جو اتنی ضروری بھی نہیں. صحیح. سر خٹک قبیلے جیسے ہم اگر خٹک قبیلے کے بارے میں کچھ سوچتے ہیں یا بات کرتے تو ہمارے ذہن میں جو ہے تو بنو آ جاتا ہے, کرک آ جاتا ہے ہمارے ذہن میں. لیکن اگر ہم کوہاٹ کا ذکر کرتے ہوئے خٹک کا ذکر کریں تو ہم سے یہ کیوں بھول جاتا ہے, کیوں اتنا نمایاں نہیں ہے کہ لاچی میں بھی خٹک ہیں, گنبٹ میں بھی خٹک ہیں, شکردرہ میں بھی خٹک ہیں, تو یہ کیوں اتنے اگنور ہوتے رہتے ہیں؟ میں یہی بات میں آپ کو بتا رہا تھا کہ کوہاٹ شہر اکیلا کسی ایک قوم ایک قبیلے کا حصہ نہیں ہے. نہ خٹک کہہ سکتا ہے کہ کوہاٹ میرا ہے, نہ کوہاٹ کہہ سکتا ہے کہ خٹک میرے ہیں. اب جتنے کوہاٹ کے اندر رہنے والے قبائل ہیں جیسے بلائی اور اگزئی ہیں, شنواری ہیں, بنگش ہیں, افریدی ہیں اور زیری, یہ جو خٹک ہیں, اور وہ بنگش جن کا شروع سے ہی خٹکوں کے ساتھ تعلق ہے, یعنی کہ وہ خٹک الائنس کا حصہ رہے, وہ ان کے درمیان ابھی بھی خلیج ہے, ان کے درمیان ابھی بھی گیپ ہے, یہاں پر کوئی بھی ذمہ داری نہیں لیتا. اب دنیا میں ایسے بہت شہر ہیں, پاکستان کے اندر ابھی سرگودا ہے, آدھے سے زیادہ لوگ مہاجر ہیں جو انڈیا سے راجپوت لوگ ہیں, آدھے نیٹو ہیں. اس طرح کوہاٹ کے اندر جو نیٹو, میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ ہیں نا یہاں کے مقامی اب جو آبادی ہے اور جو مائگریٹ ہو کے آئے ہوئے قبائل ہیں, ان کے درمیان کوارڈینیشن کی کمی ہے, ان کے درمیان کوارڈینیشن کی ضرورت ہے, تبھی جا کے کوہاٹ باقی ضلعوں کا مقابلہ کر سکتا ہے, مردان کا, سوابی کا, ان کے لیول پہ پہنچ سکتا ہے. ہم باقیوں سے پیچھے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم شناخت کو لے کر کنفیوز ہیں, ہر قبیلہ ہی اس ٹائم کنفیوژن کا شکار ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ذمہ داری نہیں لیتے, ہم کوہاٹ کو یا تو اپنا سمجھتے ہیں بہت زیادہ, بالکل آن کرتے ہیں, یا پھر بالکل ڈس آن کرتے ہیں. صحیح. سر میں کہتا ہوں کہ اگر ایک خٹک قبیلہ ہے, ہم خٹک قبیلے پہ بات کر رہے ہیں, اس سے پہلے آپ ہمیں یہ ڈسکرائب کر دیں خٹک قبیلہ کہاں سے آئے, اس کا وجود کہاں سے بنا؟ یہ تو میں اپنی ویڈیوز میں بارہ ذکر کر چکا ہوں. خٹک جو ہے نا یہ شوال کی وادی سے ہوتے ہوئے, کوئی سلیمان سے شوال کی وادی سے ہوتے ہوئے انٹر ہوا ہے گرگرئی, جو کربوغا والا ایریا ہے, کربوغا شریف والا, اور یہاں سے ہوتا ہوا ٹیری پورے کرک کے اندر پھیلا ہے, پھر ہوتے ہوئے یہ اب یہ مطلب کوہاٹ میں انٹر ہوا ہے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں وزیرستان سے کوہاٹ میں انٹر ہوا ہے. صحیح. ٹھیک ہے, اور پھر آگے یہ پھیلا ہے. پھر اس کے پھیلنے کی مختلف وجوہات ہیں, جیسے کہ تجارت اور وہ منصب کی ڈیوٹی, اور آگے یہ میرے اس پہ پروفائل پہ ویڈیوز کافی موجود ہیں. تو یہ خٹک قبیلہ بیسیکلی خٹک قبیلے کا تعلق وزیرستان سے شوال سے ہے. سر کوئی ایسی پرسنالٹی آپ کو یاد ہے, کچھ ایسا شخص ہو جو تاریخ میں ہو, جو باہر سے آیا ہو اور کوہاٹ میں آباد ہو؟ میں تو کہتا ہوں کہ شہر جو ہے نا, شہر جتنی بھی آباد ہوئے ہیں, شہر مختلف لوگ مل کر آباد کرتے ہیں. کوئی بھی بندہ ایک قبیلہ یا ایک گروپ یہ نہیں کہہ سکتا ایک خاندان کے اس شہر کو میں نے آباد کیا ہوا ہے. شہر مختلف قبائل کا حصہ ہوتا ہے, مختلف آبادیاں مل کر شہر بناتی ہیں. صحیح. سر یہ جو ہمارے ساتھ بگش قبیلہ ہے, خٹک قبیلہ ہے اور اورگزئی ہے, ان کے بیچ میں کوئی کیا تال میل ہے, ان کا کیا تعلق ہے آپس میں, ان کا پاسٹ کس طرح ساتھ میں رہا ہوا اور پھر کس طرح الگ الگ مختلف حصوں میں ڈیوائیڈ ہو گئے, اس کے بارے میں کچھ پتہ ہے آپ کو؟ آپ درانی صاحب تھوڑا سا پیچھے جائیں گے تو آپ کو پتہ لگے گا. یہ جو بنگش اور اگزئی, افریدی, عثمان خیل, خٹک, یہ سارے کرلنی ہیں. اس میں وزیر مسعود بھی شامل ہیں. ان کو کہتے ہیں کرلنی پشتون. یہ سارے ایک باپ کے اولاد ہیں, تو کرلان کے اولاد ہیں. آگے سے پھر یہ کچھ قبائل ایسے ہیں جو بالکل ایک ہی باپ کے اولاد ہیں, جیسے کہ افریدی, خٹک, عثمان خیل, یہ بالکل یہ برہان باپ کی اولاد میں سے ہیں. یہ تو بالکل ہی کلوز ہیں. تو کوہاٹ کے اندر رہنے والے جتنے قبائل ہیں یہ کرلانی پشتون ہیں, اور چاہے وہ اورگزئی بنگش ہے, چاہے وہ افریدی ہے, خٹک ہے, یہ سارے لوگ ہی کرلانی ہیں, اور آگے جا کے یہ ایک ہو جاتے ہیں. صحیح. سر اتفاق کی بات کریں گے کہ اگر کسی قبیلے کو میں دیکھتا ہوں اپنی نظر سے ایز اے انڈیویجول, اگر ہم خٹک کی بات کریں تو بنو میں کرک میں جو خٹک ہیں ان میں آپس میں اتفاق ہے, کیونکہ وہ سارے ایک ہی علاقے میں ایک ہی قوم کے لوگ آباد ہیں. اور جب اگر لاچی کی بات کریں یا پھر گنبٹ کی بات کریں تو پھر باہر کے لوگ جب اس میں انوالو ہو جاتے ہیں تو اس میں اتفاق ختم ہو جاتا ہے. کیا آپ اس بات سے ایگری کرتے ہیں؟ باقی اس طرح ہے, بالکل یہ حقیقت ہے, لیکن اس سے میرے خیال میں کہ ترقی میں رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے. یہ بات ہمارے لیے رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے کہ کون باہر سے آیا, کون اندر کا نیٹو ہے.
تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے لیے کوئی رکاوٹ نہیں، ویسے اس طرح ہے، مطلب کہ آج آپ تک ایگری کرتے ہیں؟ ہاں یہ اس طرح ہے، واقعی ہے. کئی جگہ کے کوارٹ میں کافی لوگ باہر سے آئے ہوئے ہیں، اس طرح کوارٹ کے لوگ باقی شہروں میں جا کے مائگریٹ ہوئے ہیں، تو اس طرح تو ہے. اصل میں میرا سوال کرنے کا مقصد یہ تھا کہ میں کسی ایک جز کو اس کے ساتھ جو ہے تو جوڑ سکوں میں، چونکہ بنوں میں دیکھتا ہوں اور اکثر کرک میں دیکھتا ہوں کہ وہاں پر جو خٹک ہوتے ہیں وہ آپس میں اتنی کوارڈینیشن میں ہے کہ اگر کوئی سرکاری دفتر کام نہیں کرا تو وہ جا کر بند بھی کروانے کی طاقت رکھتے ہیں. لیکن اگر اسی کو مد نظر رکھتے کوہاٹ میں ہم خٹک کی بات کریں تو کیا وہ اتنی انفلوئنشل ہیں کہ اپنی بات کو منوا سکیں؟ دیکھیں، اگر جب بات کوہاٹ کی آ جائے نا تو پھر تو آپ نے بنگش اور اگزئی خٹک شنواری والی شناخت کو سائڈ پہ رکھنی ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ اتفاق ہو جائے اور آپ چاہتے ہیں کہ ہم بطور شہری مل کر پہیہ جام کر سکیں یا مثال اس طرح کا کوئی کام کر سکیں، حکومت سے کوئی کام کروا سکیں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم بطور کوہاٹی بن کے رہیں، نہ کہ ہم قبیلے کی شناخت کو لے کر آگے چلیں. میں اسی پہ آنا چاہ رہا تھا، اس لیے میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا ساتھ ساتھ کہ اگر ہم کوہاٹ والے صرف کوہاٹی بنتے رہیں، نہ کہ ہم کسی اور قبیلوں میں بن رہے، تو سب سے شروعات تو ہم نے اپنی پرسنالٹی، اپنی پہچان سے ہی کرنی ہوگی سر. تو پہچان ہماری یہ ہے کہ ہم اگر کوہاٹ کے لوگ آپس میں، کوئی ایک لڑکا ہمارا بڑا ہوا ہے، کسی بھی پارٹی سے تعلق رکھتا ہے ہمارے ساتھ، اور کوہاٹ کا بندہ ہمارا ایم این اے یہ بن گیا ہے، تو کیا وہ اپنی پہچان بھول جاتا ہے کوہاٹ سے نکلنے کے بعد؟ سب سے پہلے ہمارے لیے جو سب سے ضروری بات ہے نا بطور کوہاٹی، کہ ہم نے یہ جو تعصب ہے نا اس فرق کو مٹانا ہے. کس طرح؟ ہم وہ اس طرح کر سکتے ہیں کہ ہم کوہاٹی بن کے جب ہماری کوہاٹ پہچان، جب بات کوہاٹ کی آ جائے نا سمپل، تو آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ میں خٹک ہوں، میں اورکزئی ہوں، میں بنگش ہوں. جب بھی بات کوہاٹ، یہ شناخت آپ سے کوئی چھین نہیں سکتا. اگر میں خٹک ہوں نا، میں جہاں بھی جاؤں گا میں خٹک ہوں گا، یہ شناخت میرے سے کوئی چھین نہیں سکتا. البتہ اگر میں نے اس شناخت کو اپنے کوہاٹ کی ترقی کے لیے استعمال کرنا ہے تب ہی میں اصل خٹک ہوں. ایک جو نسلی بندہ ہوتا ہے نا، اس سے وہ علاقے کی ترقی میں حصہ ڈالتا ہے، اسی سے اس کی پہچان ہوتی ہے. ایک اگر خٹک ہے نا تو وہ ریئل خٹک تب ہے اگر اس سے کوہاٹ کو فائدہ ہوتا ہے. سر آپ کی بات سے میں اسٹرانگلی ایگری کرتا ہوں. اگر ہمیں آگے بڑھنا، ترقی کرنی ہے تو اپنی جو ہے تو نیٹو، اپنی بنیاد کو، پہچان کو چھوڑ کے نہیں بلکہ اس کو ساتھ لے کے آگے بڑھنا ہوگا. میں ایک کوہاٹی ہونے کے ناطے جو اپنے، چونکہ میری رسمی تعلیم نہیں ہے، میں کوئی اس طرح پروفیشنل آدمی نہیں ہوں، ایک مزدور بندہ ہوں، تو میں نے یہاں پر 40 سال زندگی کی گزارے ہیں. 40 سال میں جو میں نے اونچ نیچ دیکھی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ بطور ایک بزرگ شہری کے خود کو ایک بزرگ شہری سمجھتا ہوں، کیونکہ میرے بچے بڑے ہیں، جوان ہیں، میں نے اپنی اگلی نسل کو یہ چیز ڈیلیور کرنی ہے. جو میرا مشاہدہ ہے، ہر شہری کا یہ فرض بنتا ہے کہ اس نے زندگی میں جو کمی بیشی دیکھی وہ اپنے آنے والی نسل کو فارورڈ کرے. تو میں جب اپنے کوہاٹ کی جو حالی دیکھتا ہوں نا، یہاں کے جو حالات دیکھتا ہوں، یہاں پر پانی کا مسئلہ ہے، یہاں پر سیاست کا بیلنس، یہاں پر سیاست کا توازن خراب ہے، یہاں پر کرپشن عروج پر ہے، یہاں پر کوئی والی وارث نہیں بنتا. اب ہم باقی اضلاع سے، کے پی کے باقی اضلاع سے پیچھے ہیں. میں ان تمام مسائل کا حل یہ سمجھتا ہوں کہ ہم بطور کوہاٹی بن کے رہیں اور اپنی قبیلے کے پہچان کو سائڈ پہ رکھ کے سب سے پہلے کوہاٹ کا سوچیں، کیونکہ آپ کی شناخت تو آپ سے کہیں نہیں جا رہی. آپ خٹک ہیں، آپ بنگش ہیں، آپ اورکزئی ہیں، وہ ہیں، لیکن اگر آپ کوہاٹ کے لیے سوچتے ہیں تو آپ کوہاٹ کے لیے کچھ نہ کچھ رول پلے کر سکتے ہیں. تو جہاں تک آپ نے میری بات کی، میرا سوال ہے، تو میں اگر اور کچھ نہیں کر سکتا ہوں نا، تو میں اتنا کر سکتا ہوں کہ میں اپنے کوہاٹ کے لوگوں کو ایک پازیٹیو پیغام دے سکتا ہوں اپنے اس کے موبائل کے تھرو، اپنے ٹک ٹاک آئی ڈی کے تھرو. میری کوشش ہے کہ میں یہ بات ڈیلیور کروں، اور جہاں تک آپ دیکھتے ہیں میں بات کرتا ہوں کوہاٹ کی بھی، فخر کی بات کرتا ہوں. بالکل سر، آپ کی ٹک ٹاک آئی ڈی پر میں اکثر ویڈیوز دیکھتا رہتا ہوں. سر آپ کی سوال سے میں ایک اور سوال لنک کرنا چاہ رہا ہوں. آپ نے کہا ہے کہ ہم کوہاٹ کے پی کے مزید اضلاع میں جو ہے اس کے مقابلے میں کوہاٹ بہت پیچھے ہے. اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے آپ کی نظر میں؟ وہی بات غیر ذمہ داری کی آ جاتی ہے. ہم کیا کہتے ہیں، یا تو کوہاٹ کو ہم آن کرتے ہیں یا مکمل ڈس آن کرتے ہیں. ہمارے قریب یہ جنڈ، تحصیل جنڈ ہے، جی. ہم سب لوگ پنڈی جاتے ہیں. جی. آپ جب یہاں گنبٹ سے نکلتے ہیں نا، کوہاٹ کی حدود سے نکلتے ہیں، خوشحال گڑھ میں انٹر ہوتے ہیں، آپ آگے پنجاب والے ایریا آپ دیکھیں، یہاں پر چودھری برادران کے دور کی چیزیں بنی ہوئی ہیں. وہاں پر ویٹنگ شیڈ ہے، پیسنجر شیڈ بنے ہوئے ہیں، آپ کو نظر آتے ہیں روڈ کے اوپر. بالکل.
یہ شیڈ ابھی تک قائم و دائم ہے. یہ 2004-5 کے بنے ہوئے ہیں, ان کو دہائیاں گزر گئی ہیں. مجال ہے کہ کسی نے سرکاری املاک کو کوئی نقصان پہنچایا ہے, اس کو اپنی ذاتی پراپرٹی سمجھا ہے. آپ دیکھ لیں کہ وہ لوگ ہمارے ساتھ کیا ہے نا, کتنے کلومیٹر فرق ہے. ہمارے تو کچھ قبائل ایسے ہیں جو وہاں سے یہاں پر آئے ہوئے ہیں, ہم تو لوگ ہی وہی ہیں. اٹک اور کوہاڑ کے تو تقریباً زیادہ تر لوگ مشترک ہیں, قبائل بھی مشترک ہیں. کیا وجہ ہے کہ وہ لوگ ذمہ داری کا احساس ہے ان میں اور ہم میں نہیں ہے. تو میں تو ان چیزوں کو دیکھ کے بڑا پریشان ہوتا ہوں کہ ہم کیوں پیچھے ہیں باقیوں سے. ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم بطور پشتون باقیوں سے بہتر ہیں, تو وہ بہتری ہم نے کہاں دکھانی ہے. صحیح. میرے خیال سے سر ایسا ہے کہ اگر ہم کسی نوجوانوں کو, یوتھ کو ہم اگر اویئرنیس دیں تو یہ ممکن ہے کہ ہسٹوریکل پلیسز دوبارہ سے رینیو ہو سکتی ہے. ہمارے کوہاٹ میں دورانی قبرستان جو ہے اس کی حالت زار آپ کے سامنے ہے. آپ ہسٹوریکل پلیسز کی بات کر رہے ہیں, لیکن ہمارے ہسٹوریکل پلیسز ہمارے سیاستدانوں کی نظروں سے اوجھل پڑے ہیں. آپ ایگری کرتے ہیں میری اس بات؟ بالکل بالکل. اور یہاں پر نا ہر قبیلے نے اپنا رول پلے کیا ہے. کوہاٹ کے اندر رہنے والے جتنے قبائل ہیں ان کی اپنی ہسٹری ہے, ان کی اپنی تاریخ ہے. آپ کو اور میرا جو ہے نا یہاں پر بنیادی مقصد یہ ہے, میں جب اپنا نچوڑ نکالتا ہوں نا, میں جو اپنے یوتھ کو, اپنے جونیئرز کو جو پیغام دیتا ہوں وہ یہ دیتا ہوں کہ میں کسی ایک بندے کے اوپر اعتماد نہیں کر سکتا. میں پشتون ولی کو کسی ایک بندے کے اوپر سپرد نہیں کر سکتا. میں ساری اپنی پوری شناخت ایک بندے کے حوالے نہیں کر سکتا. فرد واحد تو کچھ بھی ہو سکتا ہے, فرد واحد تو غیر ذمہ دار بھی ہو سکتا ہے, وہ تو کل کو کچھ بھی نکل سکتے ہیں. وہ تو کسی کے امام پہ کام کرنے والا بھی نکل سکتا ہے, وہ تو کل غرض کا بھی لالچی ہو سکتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو بطور قبیلہ اگر ہم ترقی کر سکتے ہیں نا, تو یہ ہم بطور قبیلہ کر سکتے ہیں. میرا جو ابھی یوسفزئی نڑی والا جرگہ ہے نا, یہ ابھی منعقد ہو رہا ہے 16 اپریل کو. اب میں حالانکہ ہم یوسفزوں سے ہماری جتی کشتی اختلاف چلا آ رہا ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں یہ ایک پازیٹیو قدم ہے. یہاں پر مل بیٹھ کے ہم سارے سمجھ سکتے ہیں, اپنے مسائل کو ڈسکس کر سکتے ہیں. ایک ایسا پلیٹ فارم ہو, غیر سیاسی قسم کا پلیٹ فارم. کس چیز کی جرگہ ہو گئی؟ یہ جیسے کہ ہم سب مل بیٹھ کے سارے پشتون اپنا موازنہ کریں گے کہ ہمارے کیا مسائل ہیں, پہچان کے حوالے سے بات ہوگی. کچھ فیک مسائل ایسے ہیں جو مارکیٹ میں چل رہے ہیں, وہ ہمارے مسائل ہمارے مسائل نہیں ہیں, کسی اور کے مسائل ہیں, وہ ہم سے جوڑا جا رہا ہے, ان کو ہم پشتونوں سے جوڑا جا رہا ہے. جبکہ ہمارے وہ مسائل وہ سیاسی مسائل ہیں, وہ اقتدار کے مسائل ہیں, مطلب پڑوس میں کی چیزیں ہمارے اوپر. سوری ٹو کٹ سر, میں اس چیز پہ آنا چاہ رہا تھا, لیکن اچھا ہوا آپ نے خود ہی یہ بات کر دی. میں سر کچھ اس طرح سیاستدانوں کو بھی جانتا ہوں کہ جو اگر کسی مائنورٹیز کے لیے جاتے ہیں تو ان کا جو ہے تو ووٹ بینک لینے کے لیے جو ہے تو سر ان کی باتیں کرتے ہیں, ان کی رحمدلی لیتے ہیں, ان کی اپنی جو ہے تو سافٹ کینڈیڈیٹ ہارٹ جو ہوتا ہے وہ کارنر بناتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے تو سر میں دیکھتا ہوں اگر وہ پشتونوں میں جاتے ہیں تو پشتونوں کا لباس پہن لیتے ہیں, وہ پگڑی پہن لیتے ہیں جب کہیں پر جاتے ہیں, پشتونوں کی جو ثقافت ہے. لیکن سر مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ ہم کوہاٹ کے لوگوں کو کیوں سمجھ نہیں آتا کہ یہ سیاستدان صرف ہم یوز کر رہے ہیں ایز اے پشتون, ایز اے کوہاٹی, ایز اے خٹک. اب جو ہوتے ہیں درانی بھائی, یہ جو بات ہے نا, میں نے اس کے اوپر جتنا بھی غور کیا ہے, میں نے اس مسئلے کا ایک ہی حل نکالا ہے کہ ہم فرد واحد کو اپنے سارے اختیار اگر سونپیں گے نا, پشتون ولی سونپیں گے, تو اگر وہ اسمبلی کا اقتدار کا بھوکا ہوا نا, اس کا جو گول ہے, اس کا جو مقصد ہے وہ اسمبلی تک پہنچنا ہوا, تو ہم تو گئے کام سے. ہمارے مسائل تو جو کہ تو رہ جائیں گے, وہ تو اس نے تو اپنا مشن پورا کرنا ہے. تھوڑی دیر پہلے جو میں نے آپ سے یوسفزئی نڑی والے جرگے کا, یہ میں بارہا اپنے خٹک قبیلے کو یہ بات کر چکا ہوں اور کوہاٹیوں کو یہ کہہ چکا ہوں کہ ہم نے ایک طرح سے نا قبیلے کی شناخت کو لے کر اکٹھا ہونا ہے. یہ ٹرائی کرتے ہیں ہم, کیونکہ اس میں فرد واحد نہیں ہوگا, اس کے اندر یہ ہوگا کہ ذمہ داری سب کے اوپر برابر ہوگی. اب یہ جو قبیلے کے جتنے مشران ہوتے ہیں, آپ مجھے بتائیں آپ کی دورانی جو دور ہے, کتنا سنہرا دور گزرا ہے پشتونوں کا. وہ اپنے خاندان کو, اپنے قبیلے کے اندر وہ رہ کے انہوں نے سارے پشتونوں کو ساتھ لے کر آگے بڑھے ہیں, اور ان کو اختیارات دیے ہیں, ان کو عزت دی ہے, ان کو وہ مقام دیا ہے. انہوں نے پھر آگے سے سرداروں نے اپنے لوگوں کو ڈیل کیا ہے, ان کے مسائل کو وہ سمجھتے تھے. یہ بات دورانی سلطنت سے ہوتے ہوئے یہ انگریز دور تک آئی ہے. انگریز دور میں بھی ہمارے سرداروں کو بڑی عزت ملی ہے,
تو ہمارے یہ جو خٹک یہ سرباز محمد خان تک ان کی بڑی عزت ہوتی تھی, یہ بڑے کنٹرول میں رہتے تھے. ہمارا جو ہے نا بڑا زبردست قسم کا انوائرمنٹ ہوتا تھا قبیلے کا, یہاں پر ترقیاتی کام ہوتے تھے. تو دورانی دور کی جو فلاحی ریاست ہے نا, ادھر سے لے کر تو یہ انگریز دور تک یہ بہترین قسم کا ماحول ہوتا تھا. یہاں پر ذمہ داری کا احساس ہوتا تھا. یہ چیز جب سے یہ مطلب جمہوریت اور اس طرح کی چیزیں آئی ہیں, مجھے تو لگتا ہے کہ یہیں سے مسئلہ پیدا ہوا ہے. ایک بندہ اٹھ کھڑا ہوتا ہے, آپ والی بات ہے, وہ پشتونوں کی پگڑی پہن کے ہمیں کہتے ہیں میں پشتون ہوں. ایک مولانا صاحب ساری زندگی وہ دین کی باتیں کرتا ہے, تو اس کو خیال آتا ہے کہ یہاں سے تو میں کمزور ہوں, تو وہ پشتون والے کی بات شروع کر دیتا ہے. سر آپ نے ذکر کیا کوہاٹ سے لے کے جو ہے تو گنبد تک کا, اب میں ذکر کرتا ہوں پڑا چنار سے لے کر گنبد تک کا, بلکہ خوشل گڑھ تک کا. میں نے سنا ہے کہ یہ جو ہے تو بنگش قبیلے کے کسی ایک بڑی شخصیت تھی, مجھ سے ایگزیکٹ نام بولیے, انہوں نے جو ہے تو یہ جگہ آباد کی تھی, اور سارے بنگش قبیلے اسے بنگش ویلی نام سے جانا جاتا تھا, جتنی نالج میرے خیال سے. سر ہو سکتا ہے میں غلط بھی ہو سکتا ہوں, تو سر آپ اس حوالے سے کچھ ہمارے انفارمیشن میں اضافہ کر سکتے ہیں؟ بات یہ ہے کہ جتنے شہر آباد ہوئے ہیں نا, پختونخوا کے جتنے شہر ہیں جی, ایبٹ آباد, پشاور, کوہاٹ, نوشہرہ اور ڈی خان, یہ آباد کیے شہری لوگوں نے, یہ غیر مقامی لوگوں نے آباد کیا ہے اس کو. یہ جو ہند کو سپیک ہے, جو کوہاٹی لوگ ہیں, جو نیٹو ہیں یہاں کے, انہوں نے یہ سارے شہر آباد کیے ہیں. ان کے اوپر کرلانی قبیلہ کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کہ یہ میں اون کرتا ہوں شہر. ہمارا شہروں سے تعلق ہی نہیں ہے. ہم تو وہ خانہ بدوش قبائل تھے, سارے خانہ بدوش قبائل تھے. اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے, اس میں کوئی بری بات نہیں ہے. سارے قبائل ہی پہلے زمانے میں خانہ بدوش ہوتے تھے. شہروں کو جن لوگوں نے آباد کیا ہے وہ نیٹو یہاں کے جو ہندکوال ہیں پشاور کے یا کوہاٹ کے, انہوں نے آباد کیا ہے. تو یہاں پر نہ بنگش کوئی دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں اس ایریا کا مالک رہا ہوں, یا یہ ایریا میرا رہا ہے, یا میں اس ایریا کا ہوں, یا کوئی اور بندہ ہے. یہاں پر پشتون کوئی بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ہم شہری تھے. ہاں البتہ ایک بات ہے, 15ویں صدی میں 16ویں صدی کے اندر ہمارے جو خٹک سردار تھے نا, ملک شہباز خان خٹک, خوشحال بابا کے وہ گرینڈ فادر تھے, دادا تھے. اس نے جو اکوڑی کو آباد کیا تھا نا, یہ اکوڑی جو اس ٹائم اکوڑا خٹک جس کو کہتے ہیں, یہ اس ٹائم کا شہر تھا, یہ واحد شہر تھا. اور ملک شہباز خان خٹک واحد کرلنی پشتون تھے جو کہ شہری تھے. سب سے پہلے جو شہر کا کنسپٹ ہے نا وہ انہوں نے پیش کیا تھا. اور اکوڑی جس کو سرائے کا نام دیا جاتا تھا, یہاں پر 5 سٹار ہوٹلیں ہوتی تھی, اس دور کی 5 سٹار ہوٹلیں. اور یہ جتنے اکوڑ خیل تھے نا, یہ اس زمانے کے شہری لوگ تھے. باقی پشتونوں کو ابھی تک کچھ نہیں پتا تھا. یہ ابھی تک سکھ کے دور سے پہلے کی بات ہے. تو یہ جو غیر مقامی لوگ تھے نا, بعد میں جو میگریٹ ہو کے آئے, انہوں نے شہر آباد کیے. سکھوں نے زیادہ تر شہر آباد کیے, بلوچ کے سکھوں نے آباد کیے, کوہاٹ کے بارے میں کہا جاتا ہے سکھوں نے آباد کیے. تو اس سے پہلے جو ہے نا صرف ملک شہباز خان خٹک جو تھے نا, خٹک سردار, انہوں نے شہر کا کنسپٹ پیش کیا تھا. وہ بطور ایک شہر کے اکوڑی میں رہتے تھے. سر یہ اکوڑا خٹک اور سینی خٹک میں کیا فرق؟ یہ تو بیسیکلی تو کوئی فرق نہیں ہے. یہ کہا جاتا ہے ہمارے لاچی والوں کو نا سینی خٹک کہا جاتا ہے, لیکن سینی خٹک اصل میں ایک چھوٹا سا گروپ ہے. اس ٹائم ان کا پتہ بھی نہیں ہے, لگتا ہے کہ گنبد کے اندر ہے. کہا جاتا ہے کہ دلزا قبیلہ یہاں سے جب وہ شکست کھا کے جا رہا تھا نا, تو تل, یہ جو تل ہے نا, اس کو تل کہا جاتا ہے پہلے. تل کے اندر نا یہ رہ گیا, مطلب یا برگرئی میں رہ گیا, یا کربوگا شریف میں رہ گیا, یا پھر درملک, یہ جو ہیں یہاں پر یہ میگریشن سے رہ گیا, ہجرت سے رہ گیا. تو یہاں جو خٹک آباد ہے نا, ان کے ساتھ گھل مل گئے. ٹھیک ہے, کہا جاتا ہے کہ یہ جو سینی خٹک ہیں, یہ وہی دلزا قبیلہ ہے جن کے رشتے خٹکوں کے ساتھ ہوئے تھے. آگے سے پھر ان کی جو نسل چلی ان کو سینی خٹک کہا جاتا ہے. دوسری روایت یہ ہے, جس طرح تریب, بولاک, لقمان خٹک کی اولاد تھے نا, اسی طرح سینی بھی ان کا ایک بیٹا تھا. دوسری روایت یہ ہے, اس کا نام سینی خان تھا یا سینی, یہ اس کی اولاد ہے. تو کچھ کہتے ہیں نہیں, یہ دلزا قبیلے اور خٹک کا وہ ہے, ملاپ ہے, مکس. یہ ماں کی طرف سے خٹک تھے, باپ کی طرف سے دلزاق تھے. اور اکوڑا خٹک کی آپ نے بات کی, تو اکوڑا خٹک کوئی بھی خٹک ہی ہیں, بس وہ جو ملک اکوڑ خان بابا ہے نا, جو خٹکوں کا جد امجد سمجھا جاتا ہے, جس نے قبیلے کو آرگنائز کیا تھا, منظم کیا تھا, اس کی نسبت سے لوگ خود کو اکوڑ خیل کہتے ہیں یا اکوڑی کہتے ہیں.
صحیح. ہاں بس وہ خٹک ہیں. بس وہ جب نسبت ادھر سے آپ نے جوڑنا ہوتا ہے نا جی جی. تب آپ خود کو اکوڑی کہتے ہیں. ویسے تو خٹک سارے خٹک ہی ہیں. صحیح. سر کوہاٹ کی سیاست میں جو ہے تو ایز اے خٹک آپ مجھے یہ بتائیں کہ کوہاٹ کی سیاست میں خٹک کی سیاستدانوں کا اور خٹک لوگوں کا کیا رول ہے؟ یہ کوہاٹ میں ہم سب سے انرجیٹک جو الیکشن کے اندر آپ کو بطور ووٹر سب سے جو آپ کو نظر آئیں گے نا ایکٹیو لوگ وہ خٹک ہوں گے. جتنے جلسے ہوں گے آپ دیکھو گے خٹک سب سے آگے ہوں. ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے, ہم بھی جلوس میں ارشاد خان ہوتے تھے, افتخار الدین خٹک ہوتے تھے, اللہ ان کو خوش رکھے جنت نصیب کرے جو بھی ہے. ہم کہتے تھے ارشاد خان زندہ باد اور افتخار الدین, اور ایک ماحول بناتے تھے گاؤں کے اندر دیہات میں. پوری رات ہم نہ افتخار حسین کی بات کر رہے ہیں؟ جی افتخار الدین خٹک. افتخار الدین خٹک. میں سمجھے کوہاٹ کے جو افتخار حسین تھے. تو ہم تو لاچی کے لوگ تو بڑے ایکٹیو ہیں سیاست کے اندر. ہم بڑا شوق رکھتے ہیں. ہم یہ ہلکے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ خٹک سب آگے, سب سے اگر بطور ووٹر بھی سب سے آگے رہتے ہیں. ہم کسی کو اگر فالو سپورٹ کرتے ہیں تو فل دل سے سپورٹ کرتے ہیں. ہاں کھلے عام سپورٹ کرتے ہیں. تو جو آپ نے سوال کیا ہے نا کہ خٹکوں کا سیاست کے اندر رول, تو میں سمجھتا ہوں کہ رونق ہی خٹکوں کی وجہ سے کوہاٹ کی فل انرجی کے ساتھ حصہ لیتے ہیں الیکشن. سر یہ ایک آپ کی انرجی سے مجھے ایک چیز یاد آ گئی ہے سر. یہ ہمیں اب اکثر دیکھتا ہوں, بلکہ آپ بھی دیکھتے ہوں کہ عید کے دنوں میں جو باہر کے لوگ آ جاتے ہیں, یہ کون لوگ ہوتے ہیں سر؟ یہ جو سوسائٹیوں میں اسپیکرز لگا کے جو طوفان بدتمیزی برپا کی ہوتی ہے, تو ہم اگر ایز اے کوہاٹی ان کو آئیڈینٹیفائی کرنا چاہیں تو یہ کون لوگ ہیں؟ یار بات یہ میں تو شرمندہ ہوں کہ جب میں اس ڈانس کو ثقافت کہہ دیتا ہوں, خٹک ڈانس کو, روایتی ڈانس کو, اور ان چیزوں کو جنگ سے ریلیٹ کر کے کچھ نہ کچھ جو ہے نا وہ اپنے فالوورز کو کہہ دیتا ہوں کہ یہ ہماری ثقافت کا حصہ ہے. وہ یہ چیز نہیں ہے. یہ بالکل بھی بدتمیزی ہے. اس کا ثقافت سے پشتون کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ جو بھی پروموٹ کر رہا ہے اس چیز کو, جو بھی آگے لے کے چل رہا ہے, یہ اکڑ کی بیزتی ہے. ٹھیک ہے, جو خٹک ڈانس ہوتا تھا جی, یہ ایک جنگ کی ڈرل ہوتی تھی, اور اس ڈرل کا ناچ گانے سے کوئی تعلق نہیں ہوتا تھا. ہم پراپر وہ جو ہے نا وہ سولجر والی یونیفارم میں تلوار کے ساتھ اور رومال کے ساتھ یہ جو چیزیں ہوتی ہیں وارم اپ کے لیے ہوتی تھی. کچھ لوگوں نے اس کو سمجھ لیا کہ یہ جو آج کل جو آپ جو بات کر رہے ہیں یہ بالکل بھی غلط ہے. میں تو بالکل سپورٹ نہیں. مجھے تو دیکھ کے غصہ آتا ہے کہ یار یہ لوگ, اور نام پشتونوں کا لیا جاتا ہے ہر جگہ پہ. ٹھیک ہے, صحیح. سر میں نے آپ کی ٹک ٹاک پہ بہت ساری ویڈیوز دیکھی ہیں, بہت اچھے فالوورز ہیں آپ کے, لائک کامنٹ تو اکثر آتے ہی رہتے ہیں آپ کو. سر آپ کی ایک اسپیسیفک ٹاپک کے بارے میں بات کرنا چاہوں گا. آپ ہندکو اسپیکرز کے بارے میں بہت زیادہ بولتے رہتے ہیں سر, تو کیا آپ ان سے انسپائر ہیں یا ان میں آپ نے زیادہ ٹائم گزارا ہوا ہے سر؟ کیا وہاں پہ کیا تعلق ہے آپ کو؟ یار بطور خٹک نا, میں ہندکو کو اپنی زبان سمجھتا ہوں. صحیح. اس کے پیچھے ایک ہسٹوریکل میں آپ کو بات بتاؤں. جی, خوشحال خان خٹک کی جو ایک بیگم تھی نا وہ ہند کو اسپیک تھی. یہ شاید آپ کو پہلے پتہ نہیں بتایا. ان کا ریکھا نام تھا, زرشئی ابئی اس کو کہا جاتا تھا. ان کا نام تھا, اللہ جنت نصیب کرے. خوشحال بابا کی ایک بیگم ہند کو اسپیک تھی جو شادی سے پہلے ہند کو باقاعدہ بولتی تھی. دوسری بات یہ ہے کہ ہند کو ہماری پشتونوں کی زبان ہے. ہند کو وجود میں آئی ہے, کوئی ساتھ لے کر نہیں آیا ہے. ہند کو یہیں پہ وجود میں آئی ہے. اس کی وجہ کمیونیکیشن کی آسانی ہے. اب آپ دیکھیں نا, اب افغانستان کے اندر دری زبان ہے, وہ سینٹرل ایشین زبانیں فارسی پشتو ملا کے ایک زبان کریٹ کر دی گئی ہے آسانی کے لیے. اسی طرح یہ ہم پشتونخوا جو ہے ہمارا یہ جو بیلٹ ہے, یہاں پر کمیونیکیشن کی آسانی کے لیے شہروں میں اور دوسرا مطلب آپس میں کمیونیکیٹ ہونے کے لیے یہ زبان بنی ہے. تو یہ ہماری اپنی زبانوں سے مل کے بنی ہے, مسلمانوں کی اپنی زبانوں سے, فارسی سے مل کے بنی ہے, اردو سے مل کے بنی ہے. پشتو میں اس کے اندر پشتو کا کافی سارا وہ ہے, اس کے اندر پشتو کے کافی سارے الفاظ ہیں. تو ساری زبانیں مل کر ہند کو بناتی ہیں. تو یہ میں اس کے بارے میں اکثر کہتا ہوں کہ یہ ہمارے پشتونخوا کی دری ہے. جیسے افغانستان کی دری ہے نا, ہند کو ہماری پشتونخوا کی دری ہے, اور یہ پشتونوں کی اپنی زبان ہے, ہم اون کرتے ہیں. تو میں نے تو یہ بھی کہا ہے کہ پشتون کو بھی ہند کو آنی چاہیے, خاص کر کے کوہاٹی آدمی کو ہند کو آنی چاہیے. چلیے سر, آپ کے ساتھ گپ شپ لگا کہ بہت اچھا لگا. پھر ملیں گے کسی نئے ایپیسوڈ میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کے ساتھ سر پوڈ کاسٹ کریں گے. تھینک یو سو مچ سر, بڑی مہربانی.
تو ناظرین جیسا کہ آپ نے دیکھا آج ہمارے ساتھ عارف خٹک موجود تھے. ہم نے تاریخ پہ بات کی, ہم آپ کے ساتھ کوہارٹ کے مختلف پہلو پہ بات کی اور ان کے ساتھ جو ہے تو کچھ ایسی ڈسکشن کی جو اس سے پہلے میرے خیال سے کوہارٹ کے بارے میں نہیں ہوئی تھی ابھی تک. تو ناظرین مجھے اجازت دیجیے, میں پھر ملوں گا آپ سے کسی نئے گیسٹ کے ساتھ, کسی نئے ٹاپک پہ آپ سے بات کریں گے انشاءاللہ. مجھے اجازت دیں. السلام علیکم.